اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ 6ٹھی حدیث فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، مشرکین کا طریقہ کیا تھا، اہل کتاب کا طریقہ کیا تھا بالوں کے معاملے میں. تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو سیدھا یوں کر دیتے تھے، لٹکا دیتے، اور مشرکین اس کو ایسے ہی جھنجھ چھوڑ دیتے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر، کوئی ادھر، ایسے چھوڑتے. اہل کتاب یعنی جو یہودی لوگ تھے وہ بھی جھاڑ کر ایسے پیچھے لٹکا لیتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہل کتاب کا طریقہ کیوں اپنایا؟ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک کہ کوئی الگ حکم نہ ملتا وہ اہل کتاب کے طریقے کو اپنا لیا کرتے تھے. اگر اس کے خلاف حکم ملتا تو اہل کتاب کے خلاف آپ عمل کرتے. تو اس لیے ایسے کرتے تھے پہلے کہ بال شروع میں حضور ایسے ایک طرف لٹکا لیتے، لیکن بعد میں فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ، اپنے بیچ میں مانگ نکال کر 2 حصوں میں بانٹ دیتے تاکہ نہ مشرکین کا طریقہ رہے نہ اہل کتاب کا. تو دونوں سے الگ تھلگ ایک راستہ، جس سے پتہ چلا کہ اہل اسلام کو یہ چاہیے کہ اپنے تشخص اور اپنی سوسائٹی کے انتظام کو سب سے الگ تھلگ جیسے کہ شریعت نے حکم دیا اس کے مطابق چلائیں، دوسروں میں اپنے آپ کو گما نہ دیں. پھر ام ہانی رضی اللہ عنہ کی وہی اوپر حدیث جو گزری اسی کو دوبارہ انہوں نے ذکر کیا. چلیے. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The next text is about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, specifically his blessed hair and how he used to address that. And the hadiths have been related by different Sahaba, Hazrat Anas radiyallahu ta'ala, Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha, Hazrat Abdullah ibn Abbas, etc., etc. And from that we find that the core is that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam used to have a bucket full of water, which contained just a large bucket, which with him he would bathe himself, and also the mother of the believers Aisha radiallahu ta'ala anha used to bathe from that water as well. So from this we find that how much importance he used to put on the usage of water and how much he used to appreciate that. And this doesn't mean that he did not have any hair, because Aisha radiallahu ta'ala narrates that the Prophet sallallahu alaihi wasallam had a full head of hair where his hair used to reach the bottom of his earlobes. And one of the narrations of Anas radiallahu ta'ala an is that it reached the middle of his ears, and another narration is that they used to reach the bottom of his ears, below his ears, and the back of his neck. And when he used to wash his blessed hair, he then used to release them back, and they automatically used to form 4 locks, because he used to let them drip dry. There is no evidence in the hadith that he used to squeeze them dry or anyone used to squeeze the water dry. Therefore, automatically they used to drip dry and used to leave 4 different hair locks at the back. Now, the polytheists used to leave their hair absolutely scrambled, and the people of the book used to leave their hair, release them at the back. The Prophet ﷺ initially followed the people of the book, because unless he was instructed otherwise by Allah subhanahu wa ta'ala, he used to follow the people of the book. But later on, the Prophet ﷺ was instructed, whereby he then used to split his hair in the middle and create a parting, a central parting, where then he used to comb one side and the other side to the back. So here, this wouldn't resemble the polytheists, nor would it resemble the people of the book, because the Messenger of Allah ﷺ it was important to him that the Muslims used to follow their own method, as described by Allah and His Prophet ﷺ, so that they wouldn't go astray into the method of the people of the book or into the method of the polytheists. So from here we see how he used to look after his jet black hair and how he used to address it. ہاں، بالوں کے سائز کے معاملے میں یہ حدیثوں میں جو مختلف الفاظ ملتے ہیں کہ کان، آدھے کان تک، کان کی لو تک، کچھ اور بڑھے یا کاندھے تک، یہ اختلاف ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ مختلف احوال میں ہوا.
کہ کبھی بال بڑھ جاتے تھے، کبھی اس کو چھوٹے کروا لیتے، اس لیے ان حدیثوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. It is just one important point where you hear different ahadith relating that some say that it was above, just touching his earlobes, some say it was below his earlobes, some say it was slightly higher than the earlobes. This is evidence that they were seen by the companions at different stages, where sometimes the hair used to be short, sometimes they used to grow. It doesn't mean that there is a difference in the hadith and there is a contradiction between different ahadith. All the hadith are related as proper, but when each individual companion saw the hair of the Prophet ﷺ, they related it in that manner. اب یہ ایک بیان شروع ہو رہا ہے بالوں میں کنگھی کرنے اور سنوارنے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. اس سلسلے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کی 2 حدیثیں، حضرت انس بن مالک کی 1 حدیث اور پھر ایک حدیث ان رجل، یہ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور ایک ان رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کل یہ حدیثیں ہیں. اب اس میں ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کر دیتی درا حالے کہ میں اس وقت منتھلی کے حالت میں ہوتی. اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ عورتیں شوہر کی خدمت کریں تو یہ ایک اچھی چیز ہے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ حیض کی حالت میں عورتوں کا شوہروں کو ہاتھ لگ جانا یا ان کا قریب آنا بالکل درست ہے. جہاں تیسرا مسئلہ یہ بھی ملا کہ ان کا ہاتھ اور جسم کا وہ حصہ جہاں پر خون نہ ہو سب حصے پاک ہیں، یہ معلوم ہوا. ایک اور لفظ یہاں پر بخاری وغیرہ نے تخریج کیا، وہ لفظ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے اور میرے حجرے کے اندر سر بڑھا دیتے، یہ ایسے لٹکا دیتے، اور میں حضور کے سر میں کنگھی کر دیتی اور میں حیض کے حالت میں اس وقت ہوتی. یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف کے عالم میں اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو چھو دے تو اعتکاف اس سے ٹوٹتا نہیں ہے. قرآن مجید میں جو ذکر کیا گیا وہ عورتوں سے جماع اور قربت کرنے اعتکاف کی حالت میں منع کیا گیا. بس یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک داڑھی شریف میں تیل بھی لگاتے اور داڑھی کو کنگھی بھی کرتے، اور اپنے سر مبارک پر امامے کے نیچے ایک کپڑا بھی رکھتے کہ جس میں تیل جذب ہو جاتا. تیل بیچنے والے کا کپڑا جیسے تیل ہو جاتا ہے اس طرح سے وہ ہو جاتا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظاہر لباس کو گندے ہونے سے محفوظ رکھتے تھے. یہ آپ کی طبیعت کی نفاست. ام المومنین عائشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی کرنے کے طریقے کو بتایا. فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاموں میں دائیں جہت کو پہلے رکھتے. وضو میں بھی جب وضو کرتے، کنگھی کرنے میں جب کنگھی کرتے، جوتا پہننے میں، نعلین شریف پہننے میں جب وہ نعلین شریف کو پہنتے. مطلب کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زینت کے جو کام کرتے تھے یا برکت والے جو کام کرتے تھے اس کاموں میں دائیں جہت سے کام کو شروع کرنا پسند کرتے، تو کنگھی کرنے میں یہی کیا جاتا. اسی طریقے پر صحابہ کرام میں عبداللہ ابن عمر سے بخاری نے روایت کیا
کہ وہ مسجد میں داخل ہوتے دائیں قدم سے اور نکلتے بائیں قدم سے. تو اس طریقے پر یہ ان تمام چیزوں کا ثبوت ملتا ہے کہ کنگھی کرنے میں دائیں جہت سے کنگھی شروع کی جائے، ایسی داڑھی میں بھی. پھر عبداللہ ابن مغفل کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرنے کو ناپسند کرتے تھے مگر یہ کہ ناغا دے دے کر، کہ دن بھر آدمی کنگھی پھیرتا رہے یا روز کنگھی کرتا رہے، یہ آدمی کو زینت کے اندر استغراق کا جذبہ ظاہر ہوتا ہے. اس لیے زینت بقدر ضرورت، بقدر حاجت اور کاموں کی طرف زیادہ توجہ. یہ تو حضور اپنے سر مبارک میں کنگھی کرتے تھے مگر ایک دن ناغا دے کر کے کرتے تھے. یہ طریقہ اپنانا چاہیے. پھر ایک دوسری روایت میں بھی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناغا دے دے کر کے کنگھی کرتے تھے. تو اس سے زینت میں انہماک سے اعراض ظاہر ہوتا ہے. یہ کل حدیثیں ہوئیں بالوں کے تزین کی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. Hadith, the next chapter is about how the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam used to comb his blessed hair. First of all, it's been narrated by Aisha radiallahu ta'ala anha that she used to comb the hair of the Prophet sallallahu alaihi wasallam when she was on her menstrual period. From this point we understand A, that it is a good thing for a woman to assist her husband in acts of day-to-day activities. The second point is that when a woman touches her husband, even though she is in the state of menstrual period, there is nothing wrong with that, and that is absolutely perfectly allowed. Another hadith was that Aisha radiallahu ta'ala anha says that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to be in the seclusion, in the i'tikaf of the masjid, and he used to knock his head back to my room. And for those who know, the room is actually right at the side of the masjid, and she then used to comb his blessed hair. From this point we also understand that there is nothing wrong, and the i'tikaf is perfectly acceptable even though the wife touches the man. Where in the Quran it states that the i'tikaf would be invalid is where if a man had performed intercourse with his wife. Apart from that, if a wife touches her husband for activities like this, then there is nothing wrong with that. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam used to comb his hair, and with any good thing that he used to do for beauty purposes or for blessings, he always used to start with his right side and finish with his left side, including combing his hair, eating, going into the masjid. He used to enter with his right foot and come out with his left foot. And here also the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam used to comb his hair when it was necessary, not unnecessarily. Because for someone to continuously just have a comb on them and continue to do this is an additional and unnecessary activity in the beauty of a man. Because whilst it is important for an individual to beautify themselves, a person must be aware that they don't be extravagant in their beauty. In other words, they waste their time in beauty. So the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, when it was needed, he used to comb his hair, and the way he used to comb it was his right side first, then his left side. اب یہ بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ ہائے مبارک یعنی بال شریف میں کتنے میں سفیدی تھی، اور وہ سفیدی صحابہ کرام نے مختلف انداز میں بیان کی. گنتیاں بالوں کی مختلف طور پر ہیں. اصل میں کسی نے بال پکڑ کے ایک ایک کر کے ایسے تو گنے نہیں، ایک تخمینی حساب ہے. حضور کی ہیبت اتنی تھی کہ کوئی یہ کام سوائے اس کے کہ بس یوں دیکھ کر کے ایک تخمینہ لگا لے اور کوئی صورت نہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ مختلف اوقات کے اعتبار سے شروع میں کم، بعد میں کچھ ایک آدھ بال اور بڑھ گئے. تو اس وجہ سے روایتوں میں تھوڑا سا اختلاف بالوں کی گنتیوں میں ہے. تو اس کو اختلاف نہیں کہا جا سکتا،
کیونکہ تخمینہ لگانے میں یہ فرق ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف اوقات میں کمی اور زیادتی کا حساب ہے. اب لیجیے، قتادہ کہتے ہیں میں نے انس ابن مالک سے پوچھا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں میں رنگائی کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا لم یبلغ ذالک، اس مقدار میں حضور کے بال پہنچے ہی نہیں تھے. جو کچھ سفیدی تھی وہ کن پٹی کے چند بالوں میں تھی. البتہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی اور ختم ان دو چیزوں سے اپنے بالوں کو رنگ لیتے تھے. مہدی کا رنگ بالکل سرخ ہوتا ہے، ختم ذرا اس میں سرخی سیاہی مائل، جیسے یہ رنگ ڈارک ٹین ایسا رنگ ہو جاتا، کچھ ڈارکنیس آ جاتا. تو ان دونوں کو ملا کر کہ سرخی گاڑھی ہو جاتی، یہ اس طرح پر حضرت ابو بکر نے لکھا. اور انس ابن مالک کی دوسری روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور ریش مبارک میں میں نے نہیں گنا بالوں کو مگر 14 بال سفید تھے. تو اب ایسا تو نہیں ہوا کہ انہوں نے انگلی میں لے کے گنا ہو، ایک تخمینہ ہے. اب پھر اس کے بعد جابر ابن سمرہ سے حضور کے سفید بالوں کے بارے میں پوچھا گیا تو فرماتے ہیں کہ حضور کے کچھ بال سفید تو تھے، لیکن جب آپ تیل مبارک لگا لیتے تو ان میں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. تیل لگا لیتے، کنگھی کر لیتے تو یعنی وہ اور بالوں کے اندر سفیدی چھپ جاتی تھی. یہ مطلب. اب اذا لم یدہن، جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ جب تیل نہیں رہتا تھا سر میں تو وہ دکھتے تھے. ابن عمر فرماتے ہیں کہ قریب قریب 20 بال سفید تھے. اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو آپ کے بال میں سفیدی آنے لگی. فرمایا ہاں، سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، اما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے میرے بالوں میں سفیدی پیدا کر دی. یعنی ان صورتوں میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے. ان ہولناکیوں کو میں ان صورتوں میں دیکھتا ہوں اور امت کے حالات کا خیال آتا ہے تو غم سے میں نڈھال ہو کر میرے بال میں سفیدی آ گئی. سمجھ میں آئی بات؟ یہ امت پر رحمت للعالمینی کا جذبہ ہے. پھر اس کے بعد ابو جحیفہ صغار صحابہ میں تھے. لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے بالوں میں سفیدی آ گئی. فرمایا ہاں، سورہ ہود اور اس کے جیسی اور صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا. یعنی اس کے صدمے نے کہ امت کی کیفیت اور قیامت کی ہولناکیاں، یہ سوچ کر میں نڈھال ہو رہا ہوں. یہ فرما رہے ہیں. اب اس کے بعد حضرت ابو رمسا کی ایک حدیث. حضرت ابو رمسا تیمی فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں آیا، میرے ساتھ میرا بچہ تھا، تو مجھے دکھایا گیا کہ یہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب ہے وہ پہلے سے پہچانتے نہیں تھے. اب وہ نئے کسی دیہات سے آئے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ ہیں. جب میں نے دیکھا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اب آپ کو دیکھا کہ 2 ہرے رنگ کی، سبز رنگ کی
چادروں میں ملبوس ہیں. آپ کے چند بال ایسے تھے کہ جس پر بڑھاپے کا اثر ظاہر تھا، یعنی سفیدی تھی. مگر وہ سفیدی کیسے؟ کہتے ہیں شیبہ احمر، کہ ان میں سرخی بالوں میں نظر آتی تھی. سبحان اللہ. اب یا تو اس وجہ سے کہ مہندی سے رنگ دیا تھا، یا اس وجہ سے کہ بال جب سفیدی کی طرف مائل ہوتے ہیں تو پہلے سرخ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد سفید ہوتے ہیں. یہ انہوں نے بتایا کہ اس پر بڑھاپے کا اثر کیا دیکھا میں نے؟ سرخی. سماک ابن حرب نے کہا جابر ابن سمرہ سے پوچھا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کبھی سفیدی تھی؟ کہتے ہیں کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ شریف میں چند بال سفید تھے، جب تیل لگا لیتے تو وہ بھی چھپ جاتے، نظر نہیں آتی اس کی سفیدی، کیونکہ بال تو یوں ہی چمکدار تھے اور تیل لگنے سے تو نور پھوٹنے لگتا. اب آنکھیں جب تھمیں، اس کے اوپر آنکھیں جمیں، جب تو کالے اور سفید کا امتیاز کریں تو آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی. یہ بتانے جب تیل لگا لیتے تو وہ تیل ان کو چھپا لیتا. کل یہ حدیثیں ہوئیں اس بات کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کتنے سفید تھے. اس میں مختلف روایتیں اور ان کی وجہ جمع مختلف اوقات یا لوگوں کے تخمینہ کرنے کا ایک ایک ڈھنگ.